अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। ये जो हमारे अंदर बेचैनी है, एक भूख है, और की भूख, ये कांस्टेंट डिजायर आखिर आती कहाँ से है? मोर सक्सेस, मोर वेल्थ, अ लेटेस्ट फोन, अ बिगर हाउस, आखिर ये फीलिंग्स आती कहाँ से है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि इसका जवाब मॉडर्न इकोनॉमिक्स में नहीं, बल्कि एक कदीम बाग में छुपा हुआ है। तो आए हम लोग वक्त की टाइम मशीन में बैठकर उस बाग का एक सफर करते हैं जहां हमारे वालिदैन मौजूद हैं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम। लेकिन दोस्तों इस दास्तान को अच्छी तरह समझने के लिए मेरी आप सबसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारी इससे पहले वाली दास्तान इबलीस अगर आप लोगों ने वो नहीं सुनी तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ को एक दफ़ा उसे ज़रूर सुन लें, क्योंकि इस कहानी का विलन भी वही है और उसकी प्लेबुक भी वही है। हमने देखा कि जन्नत एक पोस्ट सेक्रेटिक सोसाइटी थी। वहां पे कोई नीड नहीं थी, कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इबलीस द मास्टर साइकोलॉजिस्ट ने एक ऐसी चाल चली। उसने नीड नहीं, उसने ख्वाहिश बेचना शुरू की। उसने सिर्फ एक फल नहीं बेचा, बल्कि उसने एक ख्वाब बेचा, हमेशा की जिंदगी और फरिश्तों जैसी ताकत। और ये इंसान की सबसे पहली तिजारत थी। और इस तिजारत में हजरत आदम अलैहिस्सलाम से एक अजीब लग्जिश हुई। उन्होंने एक खता की। उन्होंने एक हासिल शुदा सकून को बेचकर एक अनदेखी ख्वाहिश खरीदी। और अब हम यहाँ पे गुनाह का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि अंबिया की शान इससे कहीं ज्यादा बुलंद है। उनकी ये गलती हमारे गुनाहों जैसी नहीं, बल्कि ये तर्क अव्वल है। मतलब बेहतर को छोड़कर अच्छे को चुन लेना। उनके अजीम मकाम के मुकाबले में ये सिर्फ एक स्लिप ही था। उनकी इस लग्जिश के नतीजे में जब उन्होंने आंखें खोली तो मंजर बिल्कुल तब्दील हो चुका था। जन्नत का पुरसुकून माहौल एक ऐसी जमीन से तब्दील हो गया था जहाँ के अपने कानून थे, अपनी फिजिक्स थी और अपनी एक लिमिटेड जियोग्राफी थी। ये एक नया बाजार था, एक ऐसी मार्केट जहां इंसानियत को एक इकोनॉमिक लेसन दिया जाने वाला था कि इस बाजार को, इस जमीन को कभी भी अपना हमेशा का घर मत समझ लेना। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब जमीन पे तशरीफ ले आए और अब इंसानी दिमाग में वो सबसे पहला, सबसे अहम सवाल पैदा हुआ कि आखिर गलती किसकी थी। और ये बहुत ही कॉमन सवाल है। ये हर इंसान ही अपने आप से पूछता है जब भी वो किसी मुसीबत में फंस जाता है। और ये एक ब्लेम गेम का आगाज होता है। क्या ये हव्वा अलैहिस्सलाम की गलती थी, या ये इब्लीस की साजिश थी, या नाउजुबिल्ला ये अल्लाह के प्लान का ही कोई फ्लॉ था? और इस सवाल की गहराई को समझने के लिए हमें एक बहुत ही अनदेखा, गैब का मंजर देखना होगा। एक ऐसा मंजर जिसका जिक्र हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। और इस मंजर को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने ही अपनी किताबों में हमेशा के लिए रिकॉर्ड कर लिया। और ये है रूहों की दुनिया में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत आदम अलैहिस्सलाम का एक मुबाहिसा, एक डिबेट। मूसा अलैहिस्सलाम जो शरीयत और कानून के पैगंबर है, उनका नुक्ता नज़र हमेशा बहुत लॉजिकल और कॉज एंड इफेक्ट वाला होता है। उन्होंने हजरत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, जिसका मफहूम कुछ यूं है, आप हमारे बाप आदम अलैहिस्सलाम हैं और आपकी एक लग्जिश की वजह से हमें और आपको जन्नत से निकाल दिया गया। ये एक ऑडिटर का पर्सपेक्टिव है, एक मैनेजर का व्यू है, जो एक बैलेंस शीट को देखकर उसमें हुए लॉस को पॉइंट आउट कर रहा है। और देखा जाए तो ये बिल्कुल एक दुरुस्त बात है। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जवाब देखिए दोस्तों। उनका जवाब इस पूरी सिचुएशन को एक वर्ल्डली ट्रांजैक्शन से हटा के एक कॉस्मिक इवेंट बना देता है। उन्होंने फरमाया, जिसका मफहूम कुछ यूं है, ए मूसा, कि तुम मुझे उस काम के लिए मलामत करते हो जो कि अल्लाह ताला ने मेरी पैदाइश से भी 40 साल पहले ही मेरे मुकद्दर में लिख दिया था। यहाँ आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं कर रहे। वो तो अपनी तर्क अव्वल की जिम्मेदारी, अपनी दुआ रब्बना ज़लमना में ही कबूल कर चुके हैं। यहाँ वो मूसा अलैहिस्सलाम और हम लोगों को तिजारत का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट असूल समझा रहे हैं कि हर बिजनेस में और हर मिशन में दो तरह के विजन्स होते हैं। एक माइक्रो व्यू होता है और एक मैक्रो व्यू होता है। माइक्रो व्यू जो है वो है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का पर्सपेक्टिव। ये डे टू डे ऑपरेशंस का व्यू होता है। इसमें आपने जो कुछ दिन में किया है, जो गलती आपसे हुई है, उसको एनालाइज करके उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है।
اور اگر ایسا نہ کیا جائے تو کوئی بھی کمپنی نہیں چل سکتی۔ اور دوسرا ہوتا ہے دا میکرو ویو، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پرسپیکٹیو ہے، یہ فاؤنڈر کا ویژن ہوتا ہے، گرینڈ پرپز اور آپ کا لانگ ٹرم گول۔ کبھی کبھی جو آپ کے چھوٹے موٹے لاسز ہوتے ہیں وہ ایک اسٹریٹجک گین کا ذریعہ بن جاتے ہیں جسے نارمل امپلائیز نہیں دیکھ سکتے، وہ صرف ایک فاؤنڈر کے ہی دماغ میں ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سمجھا رہے تھے کہ میری اس دنیا میں آمد ایک خلیفہ کے طور پہ انسانی سویلائزیشن کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کا آغاز کرنے کے لیے ایک عظیم منصوبے کا حصہ تھا۔ وہ غلطی، وہ لغزش اس عظیم منصوبے کو ٹریگر کرنے والی ایک کیٹلسٹ ثابت ہوئی۔ جنت کا اپیرنٹ لاس اس عظیم گین یعنی دنیا کی خلافت کا آغاز ایک ڈیوائن پلان کا حصہ تھا، اور اس خلافت کا، اس اسٹوورڈشپ کا اس زمین پر پہلا چیپٹر تھا پروڈکشن۔ انسانیت کو اب جنت کی گریس بیسڈ اکانومی سے نکل کر دنیا کی ایفرٹ بیسڈ اکانومی میں سانس لینی تھی۔ تو آئے اب دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا اس نئی مارکیٹ میں پہلا امتحان کیا تھا۔ جنت کی پوسٹ سکیئرسٹی اکانومی اب ختم ہو چکی تھی، اور اب حضرت آدم علیہ السلام ایسی مارکیٹ میں اتر چکے تھے جس کا نام تھا دنیا، اور اس مارکیٹ کے اصول بالکل مختلف تھے۔ یہاں ابنڈنس ایفرٹ لیس نہیں تھی، بلکہ ہر چیز کی ایک قیمت تھی، اور وہ تھی محنت۔ جنت میں تو حضرت آدم علیہ السلام نے صرف خواہش کی اور نعمت ان کے سامنے حاضر ہو گئی۔ دنیا میں پہلی بار انہیں ایک نئے اکنامک پرنسپل کا سامنا کرنا پڑا، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جنت کے بارے میں کچھ یوں فرمایا تھا، یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ نہ بھوکے رہو نہ ننگے، اور یہ کہ نہ پیاسے رہو اور نہ دھوپ کھاؤ۔ اور زمین پر اترتے ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، شیطان نے دونوں کو اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ معاش وہ سامان ہوتا ہے جسے استعمال کیا جا سکتا ہے اور جسے حاصل کرنا پڑتا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آدم علیہ السلام کو ہل چلانا، بیج بونا اور روٹی پکانا سکھایا۔ ہر لقمہ اب ایک لمبی محنت طلب سپلائی چین کا حصہ تھا۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانیت کو ایک بہت ہی اہم پیغام دینا چاہ رہے تھے کہ دنیا کو اپنا ہمیشہ کا گھر مت سمجھ لینا، یہاں پہ ہر نعمت محنت اور شکر سے جڑی ہے۔ جنت میں ویلیو اللہ کی گریس سے ملتی تھی، اور اب دنیا میں اللہ کی گریس کے ساتھ ساتھ انسان کی ایفرٹ بھی شامل ہو گئی۔ محنت اب عبادت کا حصہ بن چکی تھی۔ جنت میں لباس نور کا تھا جو کہ بائی ڈیفالٹ تھا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اب دنیا میں سردی اور گرمی کا احساس ہونا شروع ہوا۔ اب انہیں شیلٹر کی اور کپڑوں کی ضرورت ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی داستان میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے۔ اس کا ذکر ہمیں امام جعفر الصادق کی تفسیر سے ملتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف نام نہیں تھے، یہ ہر چیز کے پراپرٹیز، اس کے فنکشنز تھے، مطلب یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پتھروں کو رگڑ کر اس میں سے آگ پیدا کی، جانوروں کی کھالوں سے اپنے لیے لباس بنایا، اور لکڑیوں اور پتھر کا استعمال کر کے اپنے لیے گھر بنایا۔ یہ انسان کی تاریخ کی سب سے پہلی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس تھیں۔ ہر انوویشن ایک پرابلم کا سولوشن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ ریسورسفلنس اور انوویشن ہر خلیفہ کی بنیادی صلاحیتوں میں سے ہے، اور یہ نالج ہی انسانیت کا سب سے پہلا اسٹارٹ اپ کیپٹل تھا۔ اسی کو یوز کر کے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے اپنی اپنی کمپنیز کھڑی کی۔ جنت میں تو ٹائم کا کانسیپٹ اٹرنل تھا، اور زمین پہ حضرت آدم علیہ السلام نے ٹائم کو پہلی بار ایک فینائٹ ریسورس کے طور پر محسوس کیا۔ انہوں نے دن کو رات میں اور موسموں کو بدلتے دیکھا، اور انہیں پہلی بار موت کی حقیقت کو سمجھا۔ تصور کرے اس شخص کا جس نے جنت میں ایک لافانی زندگی دیکھی ہو، اور اب دنیا میں اسے اپنی اور اپنی اولاد کی فانی زندگی نظر آ رہی ہے، اور اسی احساس نے ایک نئے اور بہت ہی پاورفل ڈیزائر کو جنم دیا، دا ڈیزائر فار لیگیسی۔
مطلب اگر میں ہمیشہ نہیں رہ سکتا تو میرے بعد کیا بچے گا؟ اور یہاں سے انسانیت کے دو راستے نکلے۔ پہلا قابیل کا راستہ جو مٹیریل کنسٹرکشن بیس تھا، جیسے دولت جمع کر لینا، بڑی بڑی بلڈنگز بنا دینا، ایسا کچھ جو دنیا میں ہی رہ جائے۔ اور دوسری لیگیسی حابیل کی تھی، دا اسپریچول کنسٹرکشن، اپنے بچوں کی تربیت علم سے کرنا اور اپنے پیچھے صدقہ جاریہ کر کے جانا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان تھا یہ سمجھنا کہ ان کی لیگیسی مٹی کی اولادیں نہیں، بلکہ ان کی وراثت وہ نالج، وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت فرمایا۔ اور اس وراثت کا پہلا امتحان ان کی اولاد کے اکنامک چوائسز سے لیا جانا تھا۔ لیکن دوستو، انسانیت کا یہ دستور ہے کہ جہاں علم ہوتا ہے وہاں ایگو بھی ہوتی ہے، اور جہاں لیگیسی ہوتی ہے وہاں حسد بھی ہوتا ہے۔ اور اب اسٹیج تیار تھا انسانی تاریخ کے سب سے پہلے اکنامک کانفلکٹ کے لیے، جو دو بھائیوں کے درمیان لڑا جانا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ آخر زمین پر سب سے پہلی اکنامک ایکٹیویٹی تھی کیا؟ عبادت کے بعد وہ تھی پروڈکشن۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھائے، یعنی ان کے پراپرٹیز اور ان کے فنکشن سمجھائے، اور اب یہ علم ان کے بیٹوں میں مینیفیسٹ ہو رہا تھا۔ یہ دو بھائی دو الگ الگ انڈسٹریز کے فاؤنڈر تھے، جس میں حابیل علیہ السلام یا ایبل ایک چڑواہا تھے، دا انڈسٹری آف لائف سٹاک کے اونر۔ ان کا بزنس ماڈل لائف سٹاک مینجمنٹ اور سسٹینیبل فارمنگ پر تھا۔ ان کا کام تھا اللہ کی مخلوق کی حفاظت کرنا، انہیں چرہانا اور ان سے فائدہ اٹھانا۔ اس کا رشتہ نیچر کے ساتھ ایک پارٹنرشپ کا تھا، اور وہی ان کے دوسرے بھائی قابیل، ایک کسان، دا فرسٹ سی ای او آف ایگریکلچرل اکانومی۔ ان کا بزنس ماڈل زمین کو کلٹیویٹ کرنا، اس سے اناج اگانا، اس کا رشتہ نیچر کے ساتھ کنٹرول کا تھا۔ اور پھر وقت آیا ان کی پہلی پرفارمنس ریویو کا، ان کے ورک ایتھک اور ان کی کارپوریٹ فلسفی کا۔ یہ پہلا امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا، اور یہ کوئی رسم نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک بہت ہی عظیم اکنامک لیسن تھا۔ یہ سبق تھا کہ تمہاری اکانومی، تمہاری پروڈکشن میں تب تک کوئی برکت نہیں آئے گی کہ جب تک تم ایک حصے کو اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو، اور یہ اقرار نہ کر لو کہ اصلی مالک تو وہ ہے۔ اے نبی، ان کو آدم کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو، کہ جب ان دونوں نے بارگاہ الہی میں ایک ایک نیاز پیش کی تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ یہ ٹیسٹ اس بات کی انشیورٹی کرتا ہے کہ کہیں اب ہم اس دنیا کو ہی اپنا ہمیشہ کا گھر تو نہیں سمجھ بیٹھے۔ اور یہاں ان دونوں بھائیوں نے بہت ہی مختلف بزنس فلسفیز کا مظاہرہ کیا، جس میں حابیل کی فلسفی تھی احسان اور شکر کی۔ حابیل جو ایک چرواہا تھا، اس نے اپنی لائف سٹاک میں سے سب سے بہترین، سب سے صحت مند اور سب سے خوبصورت بھیڑ کا انتخاب کیا اور اسے اللہ کی راہ میں قربانی کے طور پہ پیش کیا۔ اس کا مائنڈ سیٹ شکر کا تھا کہ یہ مال میرا نہیں ہے، اس کا اصلی مالک تو میرا رب ہے، اور وہ سب سے اچھے کا حقدار ہے۔ اس کی قربانی، اس کی ایکسیلنس اور اس کی سنسیئرٹی کی علامت بن گئی۔ اور اسی کے برعکس قابیل جو ایک کسان تھا، اپنی فصل کا سب سے ردی، سب سے بیکار حصہ لے کر آیا۔ اس کا مائنڈ سیٹ انٹائٹلمنٹ اور بے دلی کا تھا۔ اس کی سوچ یہ تھی کہ اس فصل پہ ساری محنت میں نے کی ہے اور اس پہ پہلا حق میرا ہے، اور اللہ کے سامنے یہ قربانی پیش کرنا محض ایک رسم ہے، اور اس کے لیے یہ ردی مال بھی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل علیہ السلام کی قربانی قبول کی اور قابیل کی ان ایتھیکل اکانومی کو ریجیکٹ کر دیا۔ قابیل اس چیز کو برداشت نہیں کر پایا، اور یہیں پہ ابلیس کے ایک نئے وسوسے نے جنم لیا، ایک بہت ہی زیادہ خطرناک وسوسہ۔ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو ایمبیشن کا وسوسہ دیا تھا، اور ان کے بیٹے کو حسد کا وسوسہ دیا۔ اس کی کمپنی کیوں سکسیسفل ہوئی، میری کیوں نہیں؟ اور اس کے اندر حسد کی آگ جل اٹھی۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا، لیکن یہاں پہ حابیل علیہ السلام کا جواب دیکھیے میرے دوستوں۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔
انہوں نے دھمکی کا جواب دھمکی سے نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کانفلکٹ کے روٹ کاز کو اینالائز کیا اور انہیں بہت پیار سے انہیں سمجھایا۔ انہوں نے کہا مسئلہ تمہاری یا میری پروڈکٹ کا نہیں ہے، مسئلہ ہماری نیت اور تقوی کا ہے۔ لیکن قابیل کی نفس پہ اب حسد سوار ہو چکا تھا۔ اس نے اپنی غلطی قبول کرنے کے بجائے یا اس پہ ندامت کرنے کے بجائے ایک اور اس سے بھی بڑی غلطی کر دی، دا فرسٹ مرڈر۔ دوستو یہ صرف ایک بھائی کا قتل نہیں تھا، دس واز دا فرسٹ ہاسٹائل ٹیک اوور ان ہیومن ہسٹری۔ یہ اس بات کا اعلان تھا کہ آپ اللہ کی مرضی کو ایلیمینیٹ یا انڈو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو ریجیکشن ملے تو آپ کے پاس دو راستے ہیں، یا تو حابیل علیہ السلام کی طرح اس فیصلے کے آگے اپنا سر جھکا دیں اور اپنی اصلاح کریں، یا قابیل کی طرح بغاوت کریں اور پھر انجام کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہاں سے ہی انسانیت ہمیشہ کے لیے دو حصوں میں بٹ گئی، دو میجر حصوں میں۔ ایک طرف حابیل کے وارث ہیں جو تجارت کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، جن کے لیے سچائی، کوالٹی اور سنسیریٹی ان کی سب سے بڑی کرنسی ہے۔ اور دوسری طرف قابیل کے وارث ہیں، وہ لوگ جن کے لیے تجارت صرف نفع کمانے کا طریقہ ہے، اور پھر چاہے وہ اس کے لیے جھوٹ بولیں، ایکسپلائٹیشن کریں یا اپنے ہی بھائی کے دشمن ہو جائیں۔ لیکن دوستو یہاں پر ہمیں ایک لمحے کے لیے رکنا ہوگا۔ مجھے پتا ہے کہ آپ میں سے کئی لوگوں کے دل میں ایک سوال ضرور آ رہا ہوگا کہ حسد تو تھی، لیکن قربانی کی اصل وجہ کچھ اور تھی۔ اکثر ہم میں سے بہت سے لوگوں نے سنا ہے کہ فساد کی وجہ ایک عورت تھی، اور یقین کرے دوستو میں بھی اسی بات پر یقین کرتا تھا، لیکن اس ایونٹ کا نشان مجھے قرآن میں کہیں پہ بھی نہیں ملا۔ تو پھر میں نے تفسیر اور روایتوں میں چھان بین کرنا شروع کی۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ بہت ہی ایک کمزور روایت ہے، جسے اسرائیلیات بھی کہا جاتا ہے، مطلب وہ قصے کہانیاں جو یہودیت اور عیسائیت سے اسلام میں اڈاپٹ کی گئی، لیکن اس کی اوتھینٹسٹی قرآن جیسی یقینی نہیں ہو سکتی۔ اور حالانکہ یہ ہماری دو میجر حدیث کلیکشن بکس یعنی صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں بھی کہیں موجود نہیں ہے، چونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ یہ کہانی اس عظیم روحانی جنگ کو ایک دنیاوی لڑائی میں تبدیل کر دیتی ہے۔ یہ فوکس نیت کی تجارت سے ہٹا کر ایک عورت کی خواہش پر لے جاتی ہے۔ It makes the story about lust, not about the purity of work۔ خیر میں نے تو بس اس کا ایک قرآنک ورژن ہی آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے علاوہ واللہ عالم، وہ بہتر جاننے والا ہے، اور میں صرف ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں۔ اور اس عورت والی کہانی کو ایکسپوز کرنا کسی کی دل آزاری کرنا نہیں، مقصد ہے آپ لوگوں کو، مطلب ہماری آڈینس کو ایک کریٹیکل تھنکنگ ٹول دینا، تاکہ جب بھی آپ دین کی کوئی بھی بات سنیں تو آپ ہمیشہ اس کے سورس پہ سوال ضرور اٹھائیں کہ کیا یہ اللہ کی کتاب میں سے ہے یا کسی کمزور روایت میں سے، جسے ہمیں بہت احتیاط سے دیکھنا چاہیے۔ تو دوستو ہم نے دیکھا کہ کیسے انسانیت کی پہلی نسل میں ہی دو الگ الگ اکنامک بلڈ لائنز کی بنیاد رکھ دی گئی، لیکن اب آئے ہم اپنی تحقیق کا دائرہ تھوڑا اور وسیع کرتے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام کی کہانی، ان کے جنت سے نکالے جانے کا قصہ، کیا یہ صرف اسلام میں ہی ہے یا دوسرے مذاہب میں بھی اس کی گونج ہمیں ملتی ہے؟ The answer is fascinating۔ یہودیت میں جو ہمارے ابراہیمی بھائی ہیں، یہ کہانی دا بک آف جینیسس، کتاب پیدائش میں ملتی ہے۔ منظر وہی ہے، دا گارڈن آف ایڈن، دو انسان ایڈم اور ایو، اور ایک منع کیا ہوا درخت، دا ٹری آف نالج۔ یہاں پہ بھی ایک ڈسیور ہے، ایک سانپ جو صرف ایو کو بہکاتا ہے۔ اسی طرح دوستو عیسائیت میں یہ کہانی ایک نیا بہت ہی گہرا موڑ لیتی ہے۔ یہاں آدم کو فال فرام گریس صرف ایک غلطی نہیں، یہ اوریجنل سن ہے، ایک ایسا روحانی وائرس جو وراثت میں نسل در نسل ہر انسان کو ملتا ہے۔ اس نیریٹو کے مطابق ہر انسان پیدائشی طور پر گناہ گار ہے، اور اس گناہ سے نجات انسانی عمل سے ممکن نہیں۔ اس کا کفارہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیبی موت پر ایمان لانے سے ہی ہو سکتا ہے، اور یہ بہت ہی ایک الگ تھیولوجیکل فریم ورک ہے۔ اب آتے ہیں اپنے ساؤتھ ایشین بھائیوں کی طرف۔ ہندو دھرم میں ہمیں آدم اور حوا جیسی ڈائریکٹ کہانی نہیں ملتی۔ یہاں کوئی جھگڑا، کوئی غلطی، کوئی جنت سے نکالے جانے کا کانسیپٹ تو نہیں ہے، لیکن یہاں پہ ایک بہت عظیم سیلاب کا ذکر موجود ہے۔
اور اس کے بعد ہی انسانیت کی شروعات ہونے کی بات کی گئی ہے۔ تو اس سب نیریٹو سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ انسانیت کے آغاز کا قصہ، دا فرسٹ کپل کا کانسیپٹ، یہ ایک یونیورسلی ایکنالجڈ کانسیپٹ ہے۔ ہر تہذیب نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، لیکن جب ہم قرآن کا ورژن دیکھتے ہیں تو اس کی سٹلٹی اور پروفاؤنڈیٹی حیران کر دیتی ہے۔ اسلام ان سب نیریٹیوز کے درمیان ایک خوبصورت مڈل پاتھ پیش کرتا ہے۔ نو اوریجنل سن، اسلام اوریجنل سن کے بوجھ کو ہی ریجیکٹ کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش ان کی اپنی تھی، آپ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ایک الٹیمیٹ پرسنل اکاؤنٹیبلٹی کا پیغام ہے۔ اب بیلنسڈ پارٹنرشپ، کچھ روایتوں میں بی بی حوا علیہ السلام کو زیادہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، لیکن قرآن کا بیان دیکھیے دوستو، سو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، دونوں نے اس میں سے مل کر کھایا، اور جب معافی مانگی تو وہ بھی مل کے مانگی۔ ربنا ظلمنا انفسنا، یہاں کوئی بلیم گیم نہیں، یہاں شیئرڈ اکاؤنٹیبلٹی ہے۔ اٹ از اے پروفاؤنڈلی ریسپیکٹفل پورٹریل آف دا فرسٹ مین اینڈ وومن ایز پارٹنرز۔ اور سب سے اہم بات کہ اسلام میں جنت سے نکالے جانا صرف ایک سزا نہیں، یہ تو ایک پروموشن ہے۔ یہ اس ذمہ داری کا آغاز تھا کہ جس کے لیے انسان کو بنایا گیا، زمین پر اللہ کا خلیفہ بننا۔ اور حابیل اور قابیل کا قربانی کا جو قصہ ہے وہ صرف تاریخ کا حصہ نہیں، یہ آج کے ہمارے گیونگ کلچر کے لیے ایک بہت بڑا آئینہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں ایک بہت ہی واضح اصول بیان کرتے ہیں۔ مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے، اور جو چیز تم خرچ کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب اس آئینے میں حابیل اور قابیل کو دوبارہ دیکھیے۔ حابیل نے اپنی سب سے پسندیدہ چیز دی اور قابیل نے ردی پیش کی۔ اور پھر اس آئینے کو اپنی طرف موڑیے کہ جب ہم رمضان میں چیریٹی کے لیے کپڑے نکالتے ہیں تو ہم کون سے کپڑے نکالتے ہیں؟ وہ جو چھوٹے ہو گئے ہیں یا جن کے رنگ خراب ہو گئے ہیں؟ ہم اپنے وارڈروب کا کچرا نکال کر یہ فیل کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی چیریٹی انجام دی ہے، حالانکہ ہم انجانے میں قابیل کی وراثت کو فالو کر رہے ہیں۔ اصلی سخاوت تو وہ ہے جو حابیل کی طرح اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کی مارکیٹ میں انویسٹ کرے۔ تو دوستو، یہ حابیل اور قابیل کی دو بلڈ لائنز آج بھی زندہ ہیں، ان کی بھی گونج ہمیں دوسرے مذاہب میں ملتی ہے، یہودیت اور عیسائیت میں۔ دا بک آف جینیسس میں کین اور ایبل کی کہانی موجود ہے، لیکن قرآن کا بیان تو سبحان اللہ، جہاں بلیم گیم نہیں ہے، برابر کی ذمہ داری ہے، اور جہاں جنت سے نکالے جانا ایک سزا سے زیادہ ایک پروموشن ہے، یہ سب سے منفرد، سب سے یونیک ہے۔ آج قابیل کی وراثت اس عظیم اندیکھی گاڈلیس مشین کی صورت میں ہمارے سامنے ہے، جسے ہم ماڈرن کیپٹلزم کہتے ہیں۔ اس کے ڈیجیٹل ڈسیپشن اور ایکسپلائٹیشن آف لیبر کا پورا پوسٹ مارٹم ہم نے اپنی داستان دا مدینہ ماڈل میں کیا ہے، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن دوستو، اصلی سوال یہ ہے کہ جب سسٹم اتنا کرپٹ ہو چکا ہے تو ایک عام انسان کیا کرے؟ وہ اپنے اندر کے حابیل کو کیسے زندہ رکھے؟ ہم مایوس ہو سکتے ہیں، ہم سوچ سکتے ہیں کہ ہم اس گاڈلیس مشین کے سامنے بے بس ہیں، لیکن یقین کریں دوستو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس بیٹل فیلڈ میں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ہمیں قرآن کے اندر ہی ایک مکمل سروائیول گائیڈ دی ہے۔ اس کے اصول، اس کے پروٹوکولز ہمیں قرآن کی تعلیمات سے ہی مل جاتے ہیں۔ تو آئیے اس گائیڈ کے 3 بیسک اصولوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ The first principle is of truth. Choose your allegiance. قابیل کی مارکیٹ دھوکے اور جھوٹ پر چلتی ہے۔ اس سے بچنے کا واحد طریقہ ہے حق پر قائم رہنا، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ قرآن ہمیں ان لوگوں کی مثال دیتا ہے جو سچائی کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ان کے لیے سچائی ایک نان نیگوشیبل ایسٹ ہے۔ آپ کی تجارت میں آپ کو بار بار ایک ڈیل آفر کی جائے گی، تھوڑا سا جھوٹ بولو، تھوڑا سا دھوکہ دو اور میں تمہیں پروفٹ دوں گا۔ اس موقع پر یاد رکھیں کہ ایک مومن کی پہلی لائلٹی اپنے پے چیک سے نہیں، اپنے رب سے ہوتی ہے۔ جب بھی آپ کے سامنے ایک ایزی لائے اور ایک ہارڈ ٹروتھ کا چوائس آئے تو ہمیشہ سچائی کو چنیں، بھلے ہی اس میں دنیاوی نقصان نظر آ رہا ہو۔
اور یقین کریں دوستو، یہ دنیا کبھی بھی آپ کا پرماننٹ ٹھکانہ نہیں ہے، اور اس کے چکر میں اپنا آنے والا پرماننٹ گھر نہ تباہ کر لیجئے گا۔ جب آپ اپنا پروڈکٹ 100% ایتھیکل اور سچا رکھیں گے تو یہ ابلیس کے دیے ہوئے شارٹ کٹس آپ کو کبھی بھی بہکا نہیں سکیں گے۔ سچائی ہی ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی برانڈ آئیڈینٹی ہے۔ دوسرا پرنسپل ہے اس کا، دا پرنسپل آف گریٹیٹیوڈ، الشکر، دا اینٹیڈوٹ آف اینوے۔ قابیل کا انجن حسد تھا، وہ اپنے بھائی کی کامیابی برداشت نہ کر سکا۔ اس کا علاج قرآن بار بار بتاتا ہے۔ میں تم کو آگاہ کیا کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی سخت ہے۔ ابلیس کے وسوسے مسلسل آپ کے اندر احساس کمتری اور حسد پیدا کرتی ہے، سوشل میڈیا اور ایڈورٹائزنگ کے ذریعے، اور اس کا علاج ہے اپنی بیلنس شیٹ پر فوکس کرنا، دوسروں کی نہیں۔ ہر صبح اللہ کی دی ہوئی 5 نعمتوں کو گنے جنہیں آپ فار گرانٹڈ لے رہے ہیں، آپ کی سانسیں، آپ کی صحت، آپ کا ایمان، آپ کی فیملی۔ شکر وہ فائر وال ہے جو آپ کو ابلیس کے حسد کے وائرس سے بچاتی ہے۔ جب آپ شکر گزار ہوتے ہیں تو آپ اسکیرٹی مائنڈ سیٹ سے نکل کر ابنڈنس مائنڈ سیٹ میں آ جاتے ہیں۔ آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، رزق اللہ دیتا ہے، کسٹمر نہیں۔ اور تیسرا اور سب سے لاسٹ پرنسپل، the principle of sincerity، الاخلاص، focus on the offering not on the outcome۔ حابیل علیہ السلام نے اپنی سب سے بہترین قربانی پیش کی، ان کا فوکس آؤٹ کم پر نہیں تھا، ان کا فوکس تھا اپنی قربانی کی کوالٹی پر۔ یہی احسان ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، اور نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آپ کا کام ہے حابیل علیہ السلام کی طرح اپنی بہترین آفرنگ پیش کرنا، اپنی پروڈکٹ، اپنی سروس، اپنی جاب پوری سنسیئرٹی اور ایمانداری کے ساتھ کریں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ مارکیٹ آپ کو ایکسپٹ کرے گی یا ریجیکٹ، آپ کو پروفٹ ہوگا یا لاس، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اپنے کام کو اپنی عبادت بنا لیں اور نتیجہ رب پر چھوڑ دیں۔ یاد رکھیں، حابیل نے کہا تھا، اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرمایا کرتا ہے، اور یہ اللہ میاں کی ایکسپٹنس پالیسی ہے۔ وہ رزلٹ نہیں دیکھتے، وہ تقوی دیکھتے ہیں۔ یہ ہر اس شخص کے لیے امید ہے جس کا کام دنیاوی معیار پر انسکسیسفل نظر آتا ہے لیکن اس کی نیت صاف ہوتی ہے۔ اور آخر میں دوستو، یہ داستان اس انسانیت کی اوریجن سٹوری ہمیں ہر روز، ہر لمحے ایک دوہرائے پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے۔ جب آپ اپنی دکان کا شٹر اٹھاتے ہیں یا اپنے آفس کا کمپیوٹر آن کرتے ہیں تو آپ صرف اپنا بزنس ڈے نہیں شروع کر رہے، آپ ایک انتخاب کر رہے ہیں۔ آپ کا ہر پروڈکٹ، ہر سروس، ہر ای میل، ہر ڈیل وہ حابیل اور قابیل کی قربانی کا ماڈرن ورژن ہے۔ تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ آج میں اپنے رب کے سامنے کون سی آفرنگ پیش کر رہا ہوں؟ کیا میں حابیل کی طرح اپنا بہترین دے رہا ہوں یا قابیل کی طرح صرف کام چلا رہا ہوں؟ کیا میں اپنی غلطیوں سے سیکھ رہا ہوں یا ان پر تکبر کر رہا ہوں؟ آپ حابیل کی تجارت کرنا چاہتے ہیں یا قابیل کی؟ اور اگر قابیل کی کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اگر حابیل کی تو انشاءاللہ تعالی جنت آپ کی اگلی منزل ہوگی۔ چوائس آپ کی ہے اور ہمیشہ آپ کی ہی رہے گی۔ اللہ حافظ۔